अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन कॉन्वर्सेशन विद यूसुफ मलिक गबोल। आज हमारे जो मेहमान हैं ये पाकिस्तान के एक बड़े नामी ग्रामी शख्सियत है, सियासत से इनका ताल्लुक़ है, वकालत भी करते हैं और सबसे जो अच्छी बात है, जो मुझे अच्छी लगती है, एक दानिश्वर है। ये सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं और बहुत सारी इनके क्रेडेंशियल्स हैं जो ये आपको ख़ुद बताएंगे। मैं आपकी इनसे मुलाकात करवाता हूँ और इनसे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, माजी और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को कैसा देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चूँकि ये एक दानिश्वर हैं, इनकी राय हमारे लिए और आपके लिए एक राह दिखाएगी। मीर नवाज़ मरवत साहब, बड़ी मेहरबानी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आजकल शुरू करते हैं जो पाकिस्तान में आजकल सूरत हाल है जी, और माजी से इसका क्या लिंक है जी। क्योंकि जो कुछ भी मौजूदा हाल होता है उसका माजी से ज़रूर कोई ताल्लुक़ होता है। यकीनन जो बीज आप बोते हैं सो वो काटते हैं। वो कौन सा बीज था जो हमने बोया था और ये आज हम क्या फसल काट रहे हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सवाल ये है जी, आपने पाकिस्तान की माजी की भी बात कही है, मौजूदा हालात भी कहे। अब माजी दो होते हैं, एक माजी करीब होता है, एक माजी बईद होता है। अगर आप माजी बईद में जाएंगे, जहाँ पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, तो वो एक दरख्शां बाब है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे पास लेकिन क्या ऐसे मुमकिन है कि हम आज से फिर रिवर्स चलें? मैं आप बताता हूँ उसी पर। हमारे पास उस वक्त कायद आज़म की बेलोस क़ियादत थी, उसके बेहतरीन साथी थे और सबसे बढ़कर कौम में एक जज्बा था ईसार का, बाहमी मोहब्बत का और यगानगत का। मुल्क पे बात में वो लोग आए जिनका तख्लीक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि ऐसे लोग और उनकी औलाद भी मुतमक्किन हुए उन कुर्सियों पर जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। और बदकिस्मती से सियासत की गाड़ी पटरी से बार बार उतरी और मुल्क में उन लोगों की वजह से हुआ जो माइग्रेट करके आए या? नहीं, उनके लिए नहीं, उनके कसूर नहीं, मैनहसुल कौम हम सब का कसूर है। जिन्होंने माइग्रेट किया था उन्होंने तो कुर्बानी दे दी। अगर आप मुझे इजाज़त दें, 1945 का दिसंबर के इंतखाबात और 1946 की फरवरी के इंतखाबात में माइनॉरिटी प्रोविंसेस ने सबसे ज़्यादा सीटें, मुस्लिम सीटें जो रिजर्व थी, जीती थी। ये तो हकीकत है। आपके मौजूदा पाकिस्तान में सूबा सरहद जो अभी खैबर पुख्तूनख्वा है, उसमें कांग्रेस की रेड शर्ट की हुकूमत थी। बलूचिस्तान सूबा नहीं, सूबा स्टेटस नहीं था। और पंजाब में यूनियनिस्ट और उनके साथ मिल गए थे, हिंदू और सिखों के साथ। बंगाल एक वाहिद सूबा था जिसमें 113 आदमी इलेक्ट हुए थे और उसमें मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। सिंध में ये हुआ कि 28 आए, 28 मुस्लिम लीग के, 28 दूसरे थे। हुकूमत नहीं भाई, ये मोदी को का अल्लाह भला करे कि उसने वो असम्बली डिज़ाल्व करे, उसके बाद 4-5 मुसलमान ज़्यादा आए तो उसमें ये हुकूमत बन गई मुस्लिम लीग की। ये वाहिद इस तरह। तो बात यह है कि आने वालों ने तो वहाँ से माइग्रेट कर, उन्होंने तो कुर्बानी दी थी, बड़े अच्छे लीडर लाए थे साथ में। उनमें ये नहीं है लियाकत अली खान थे, अगर वो या नवाब इस्माइल खान नहीं आए, नवाब भोपाल हमीदुल्ला खान नहीं आए, चौधरी खलीकुज़मान आ गए थे, दूसरे लोग थे, राजा साहब महमूदाबाद आए और हुसैन इमाम साहब आ गए। बहुत सी हस्तियाँ आई थी जिन्होंने तामीर पाकिस्तान और तख्लीक पाकिस्तान में बड़ा किरदार अदा किया। बेशक बेशक। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, दोबारा दोहरा दूँ कि आज जो सूरत हाल है, मैंने कहा कि हमने वो क्या बीज बोया जो आज हम ये फसल काट रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इत्तेफाक नहीं है। अब आप देखिए कि एक हंग पार्लियामेंट आई है, ये हर दुनिया में आती है। जमहूरियत में हंग पार्लियामेंट और इलेक्शन, इटली में कितनी दफ़ा हुए इलेक्शन, उधर मेरा इशारा नहीं है। लेकिन मेरा इशारा ये है कि जो हम कौम परस्ती, नस्ल परस्ती के अंदर जो हम अपने आप को हम पा रहे हैं, इसकी क्या वजह? हम क्या एक मुत्तहिद कौम अभी तक नहीं बन पाए हैं? आपने फरमाया हंग पार्लियामेंट की बात, बरतानिया आप खुद रहे हैं, आप वहाँ पढ़े भी हैं। आपने देखा कि एक मेंबर की अक्सरियत थी वहाँ हाउस ऑफ कॉमन में और वो हुकूमत चलती रही। हमारे यहाँ बात यह है कि हमने कौमी अक़दार
اور قومی جو یہ مفادات ہے ان کو ذاتی مفادات کے تابع بنا دیا. ہم نے سیاست کو کاروبار سمجھا ہے، ہم نے سیاست کو خدمت، ایثار اور عبادت نہیں سمجھا ہے. اس کے علاوہ سیاستدانوں نے زبان کا، نسل کا اور جغرافیہ کے میرا صوبہ ہے، میرا ضلع ہے، اس کا سہارا لیا کہ میں کسی طریقے سے پارلیمنٹ میں پہنچ جاؤں یا صوبائی اسمبلی میں پہنچ جاؤں. انہوں نے قوم کو ٹکڑیوں میں بانٹا ہے. پھر ہمیں کسی نے فرقہ واریت کا وہ لیا، کسی نے کیا لیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قوم منتشر، وہ قوم جو سن 47 میں متحد تھی، راسکماری سے خیبر تک مسلمان جتنے بھی تھے، وہ قوم پھر منتشر ہو گئی، انتشار کا شکار ہوئی. اس کے علاوہ اغیار نے بھی یعنی بالکل دکھایا ہے ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں ذاتی منفعت کے خاطر ہم نے اس ملک کی جو اتحاد کو پارا پارا کر دیا، اور جو پارلیمنٹیرین سے یا سیاستدانوں سے حکومت توقع تھی وہ توقع پوری نہ ہو سکی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ میں نے عرض کیا کہ ذاتی مفادات اور کسی باہوک اور باہوکرک میں پہنچنا ہے کہ میں اس کا یہ کروں گا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ چونکہ ہمارے ملک میں ادارے نہیں بنے اور جو فرد واحد ہے وہ ادارے سے بالا تر ہے، چونکہ اس کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اگر ادارے فرد واحد سے بالا تر ہوتے، شخصیت سے بالا تر ہوتے، تو ہو سکتا ہے ہمارے ملک کا مستقبل کچھ اور ہوتا. آپ بالکل بجار فرما رہے. اداروں کو ہم نے مستحکم ہونے نہیں دیا. ہندوستان اور آپ ایک وقت میں آزاد ہوئے تھے، آپ دیکھ لیں ان کے ہاں جمہوریت چل رہی ہے، ہمارے ہاں آدھی زندگی تو ہماری مارشل لاء میں گزری ہے، یا پھر ان کے بیک پہ کوئی اتھارٹیز ہیں اس کو آگے کر لیتے ہیں. اور سیاستدانوں میں ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے ٹرن کا انتظار نہیں کرتے. پالیٹیشین اگر کوئی الیکٹ ہوا ہے، کوئی حکومت فارم ہو گئی تو اس کو چلنے دے، ان پر تعمیری تنقید ضرور کریں کیونکہ وہ جمہوریت کی روح ہے. لیکن کیا ہمارے اندر سیاستدانوں میں یا ہم ایز اے قوم ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے؟ ایک بات. اور بے صبرے ہیں جو کرپشن میں انوالوڈ ہیں، وہ اس قدر انوالوڈ ہیں کہ جیسے کہ کل نہیں آئے گی، آج ہی کھا لو جو کھانا ہے، آج ہی لے لو جو لینا ہے، لوٹ لو جو لوٹنا ہے. اور جو باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کہ کل نہیں آئے گی. آج وہ اگر کسی کی ٹانگ کھینچ کے اقتدار سے اس کو ہٹا سکتے اور خود اقتدار میں آ جائیں، اس سب سے ملک کی اکانومی شٹر ہو جاتی ہے. اس سب چیزوں سے انتشار پھیلتا ہے اور رول آف لا نہیں رہتا. کیا خیال ہے؟ آپ نے بجا فرمایا ہمیں برداشت تو ہے ہی نہیں. یہی میں نے عرض کیا تھا کہ انتخابات ہوتے ہیں تو اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اگلی ٹرم کے لیے آپ حکومت پہ نکتہ چینی کریں اور ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کریں، آپ اپنا پروگرام آگے بڑھائیں تو کم از اگلی الیکشن میں آپ آ جائیں. لیکن ہمارے یہاں نہ برداشت کا مادہ ہے، نہ دوسرے کو اچھے اس پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ بالکل صحیح فرمائے. کرپشن کا یہ حال ہے کہ آپ خود دیکھیں جو جن کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کیس چل رہے تھے یا بعض کے وہ ایوانوں میں اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر ہمارے ملک میں ایک طبقہ ہے، آپ ان کو شعبدباز کہیں، آپ ان کو خوش آمدی کہیں، آپ ان کو کہیں، کسی نہ کس طریقے سے وہ لبادے بدل کر اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جاتا ہے، وہ طبقہ پہنچ جاتا ہے. تو اس طبقے کا ہمیں کلا کما کرنا پڑے گا. ہمیں پاکستانیت کے معیار پہ لوگوں کو جانچنا ہوگا. ہم نے صوبائیت کے یا فرقہ واریت پہ نہیں کرنا پڑے گا. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ملک میں یہ جاگیردارانہ نظام جو ہے یہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ مڈل کلاس کا اچھا آدمی ایوانوں میں پہنچ سکے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی خرچیاں کم کرنی پڑیں گی. آپ کا غریب ملک جو $60 بلین کا مقروض ہے، آپ ان کی فوج ظفر موج آپ نے کیبنٹ بھی دیکھ لیا، آپ نے ان کے ایک دورے کے کروڑوں اور لاکھوں اخراجات بھی دیکھ لیے. کیا یہ غریب ملک جو $60 ارب کا صرف بیرونی قرضے کا یعنی یہ ہے مقروض ہے، اندرونی قرضے، اس کے کیا ان چیزوں کا یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان جب بن گیا تو فرقے تو اسی ٹائم پہ ختم ہو جانے چاہیے تھے. بالکل پاکستان بن گیا تو فرقے ختم ہو جانی چاہیے، لسانیت ختم ہو جانی چاہیے تھی. یہ بات کہ کوئی کیا زبان بولتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اپنی زبان آپ محبوب رکھیں اپنے پاس. اپنی زبان سے آپ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اپنی زبان آپ چھوڑ دیں، ثقافت چھوڑ دیں اپنے علاقے کی،
اس کو سب کو آپ عزیز رکھیں اپنے. بالکل صحیح. لیکن پاکستان جب بن گیا تو اس کے اندر پھر فرقے بازی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ایک متحدہ اور مستحکم ملک چاہتے ہیں. جب میں ادارے کی بات کرتا ہوں تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے. آپ اس کو جاگیردارانہ نظام کہہ رہے ہیں اور لوگ اسی طرح کہتے بھی ہیں کہ جاگیردارانہ نظام, تو میرا اشارہ وہی ہوتا ہے کہ جب ادارے ہوتے تو اس میں پھر کوئی جاگیردار, کوئی وڈیرا, کوئی نواب, کوئی بیوروکریٹ یا کوئی ایسا سیاستدان اپنے آپ کو اداروں سے بالا تر نہیں پائے گا. بالکل صحیح. رول آف لا جو ہے, قانون جو ہے, وہ پھر اس کے اوپر عمل, اسی قانون کے تحت اس پہ عمل کرے گا. وہ جس طرح بھی سپریم کورٹ ایکشنز لے رہا ہے, یہ میرے خیال میں ایک پاکستان کی بہت خوشائن, بہت اچھی بات ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہے کہ یعنی ہماری عدالت عظمیٰ نے وہ کام کیا ہے جس پر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے. اداروں کا آپ نے فرمایا ہے, ادارے بنتے کیسے؟ قومیں ادارے خود بناتی ہے, قوم جو ہے وہ بنائے گی. میں نے عرض کیا کہ اداروں کو بننے نہیں دیا, ہم نے پالیٹیشن نے شارٹ کٹ ڈھونڈا. اور میں نے یہی عرض کیا کہ اس ملک میں جب تک کڑا احتساب نہیں ہوگا, کڑا جنہوں نے قومی خزانے پہ ڈاکہ ڈالا ہے, جو اقتدار کے ایوانوں میں بیک ڈور سے آئے ہیں, جب تک آپ ان کا محاسبہ نہیں کریں گے تو ادارے کیسے پنپیں گے؟ بالکل صحیح. اور اداروں وہی لوگ آئیں گے, اور پھر کبھی کوئی GHQ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جی یہ کب آئیں گے. اس کو دیکھیے, ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے کہ جہاں تک ہمارے سرحدات کا تعلق ہے ایک دنیا کی ایک بہترین فوج ہے ہماری, لیکن ہمیں ان کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. ہمیں ملک کی دفاع کے لیے ہمیں ضرورت ہے. ہمارا ایک ایسا دشمن ہے جس نے ہمیں ابھی تک دل سے تسلیم نہیں کیا ہندوستان. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ کڑا احتساب, جی ہاں, یہ میرے خیال میں نچوڑ ہے. نچوڑ اس پورے مسئلے کا جو نچوڑ ہے نا, وہ ہے احتساب. بالکل ضروری ہے. جس دن اکاؤنٹیبلٹی اور امپارشل اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی جب اس ملک میں شروع ہو جائے گی, اور اکاؤنٹیبلٹی ایسی ہو کہ نظر آئے اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, اور سب کے بلائی برابر کا قانون ہو, یہ نہ ہو کہ تفریق ہو. ایسے نہ ہو کہ جناب آپ نے ایک نیب بنا دیا, اور نیب کا کام یہ ہے کہ جس کو آپ نے پکڑا پھر آپ نے اس سے نیگوشیٹ کیا کہ بھائی اچھا تو نے اتنے کھائے ہوئے تو اتنے جمع کرا دے قومی خزانے میں, تو تیری یہ احتساب نہیں ہے. یہ احتساب نہیں ہے. یہ تو ایک کرپشن پہ اسٹیٹ کرپشن آ گئی. اس میں یہ ہے کہ یہ آپ نے 3 ارب روپیہ پاکستان کا کھایا ہے, تو آپ اس میں 1.25 ارب یا 1 دے بقایا آپ کے لیے حلال ہو گیا, آپ کھائیں جی, جائز ہو گیا. یہ احتساب, اور اس میں پھر احتساب بیرو کا اپنا حصہ ہوتا ہے. یہ نہیں وہ ہو یا نہ ہو, لیکن یہ کنسپٹ غلط ہے. یہ کنسپٹ غلط ہے, بالکل غلط. یہ ایک کرپشن کو آپ لیگلائز کر رہے ہیں, لیجیٹمائز کر رہے ہیں, لیگلائز کر رہے ہیں. اس بنیاد کے اوپر آپ ایک اسٹیٹ کرپشن انوالو کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ کسی نے کچھ کھایا ہے, لوٹا ہے, ملک کا سرمایہ باہر لے گیا ہے, ان کو پکڑے, ان سے سرمایہ واپس لائیں. بالکل صحیح. جب تک اس قسم کے اقدامات نہیں کیے جائیں گے, یہ سلسلہ چور بازاری کا چلتا چلا جائے گا. بالکل. اور آپ دیکھیں, آپ کے ہاں جب کبھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو آپ کے پالیٹیشین دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, ان کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہوتا ہے, آرام سے رہتے ہیں. تو یہ آپ بالکل احتساب کا یہ مطلب نہیں. آپ اپنے موجودہ ایوانوں میں دیکھیں کہ اخبارات میں آیا کہ کون کتنا انکم ٹیکس دیتا ہے, کتنے افراد ہیں وہاں جو انکم. بعض لیڈران نے تو بیان دیا کہ میرے پاس ذاتی مکان بھی نہیں ہے, میرے پاس ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے. اب یہ طرفہ تماشا آپ دیکھیں کہ آتے تو لیٹسٹ گاڑیوں میں ہیں, اور یہ بیٹے کی ہے. ہاں, وہ بیٹی کی. بیٹے کی ہے. بنگلہ کس کا ہے؟ وہ بیٹی کے نام پہ, بیوی کے نام پر. ڈائیکاٹمی نہیں چلے گی اس طرح, یہ نہیں چلے گی. ملک بہترین ملک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ اس سے نوازا ہے, نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں شاید کسی ملک میں ہوگی. چاروں, بعض جگہ ایک موسم ہوتا ہے, بعض جگہ 2 موسم, اس کے چاروں موسم, سونا, چاندی, تانبا, بہترین دریا, سب زرخیز زمین, دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام, تمام معدنیات, سمندر, سب کچھ, اور ایک محنتی قوم بھی آپ کے پاس ہے. کاش ان کو میرے کارواں کوئی ایسا مل جائے کہ ان سے کام لے لی, جیسے قائد اعظم نے لیا تھا. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا. دیکھیں, اب وہ ایک ایسا ہمیں بندہ ملے نہ ملے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر ہم
اداروں کی طرف بڑھیں اور ایک میکینزم اس ملک میں آ جائے اور احتساب اس ملک میں ہو جائے ضروری ہے تو میرے خیال میں سب کی جو سمت ہے وہ صحیح ہو جائے گی, سب صف میں آ جائیں گے. اور تھوڑا الیکشن کا جو سسٹم ہے آپ کو بدلنا پڑے گا کہ اس میں وہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے حلقوں کو سنبھال نہیں سکیں گے یا اتنا کروڑوں روپیہ خرچ نہیں کر سکتی, تاکہ وہ لوگ بھی آ سکیں. ادارہ از اے مسٹ, ادارے کے بغیر تو چلے گا نہیں, اور ادارہ اس لیے ہوگا کہ یہ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے, ریپیٹڈ الیکشن ہوتے رہیں, اپنے اس میں آتے رہیں اور بیچ میں ڈیریلمنٹ نہ ہو اس کے جمہوریت کا. میں ذرا اپنے ناظرین کے لیے ایک بات ذرا واضح کر دوں, ادارے سے ہمارا مراد کیا ہے. ہمارے پاس جو اس وقت جن کو ہم ادارے کہتے ہیں یہ محکمے ہیں, کیونکہ محکمے جو ہوتے ہیں وہ ماتحت ہوتے ہیں ایگزیکٹو کے, چاہے وہ ایگزیکٹو اس کا چیئرمین ہو اس ادارے کا, یا منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو. جو ادارے ہوتے ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں, سیلف گورننگ ہوتے ہیں, اور ان کے اندر ایک ایسا میکینزم ہوتا ہے جو سیلف اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. بالکل صحیح. جس طرح آپ کی 3 سروسز ہیں, ایئر فورس ہے, آرمی ہے, نیوی ہے, بالکل صحیح, ان کے اندر کوئی باہر کا ایگزیکٹو جو ہے منسٹر یا ایم این اے یا پرائم منسٹر دخل انداز نہیں دے سکتا کہ اس کی آپ یہاں پوسٹنگ کر دو یا یہ بجٹ میں آپ یہ پیسے آگے کر دو. ایک سیٹ پیرامیٹرز ہوتے, حکومت وہ پیرامیٹرز بنا کے دے دیتی ہے, ان کو بجٹ دے دیتی ہے, اور پھر آپ کو اس پیرامیٹرز میں چلنے چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ اگر ہم وہ 3 سروسز ہم ادارے چلا سکتے تو جوڈیشری ہے, پولیس ہے, پارلیمنٹ ہے, اور اتنے ہمارے ادارے, ان کو ہم سیلف گورننگ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایک ایم این اے یا ایک منسٹر صاحب دخل انداز کیوں ہوتے ہیں اس کی کارکردگی میں؟ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. میر صاحب بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے اس کا. ناظرین ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, اس کے بعد میر نواز مروت صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. سی یو آفٹر دا بریک.